5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुई। कुरैश और बाकी अरब कबाइल ने मिलकर मदीना पर मुसलमानों पर आखिरी बार हमला किया। दुश्मन आगे है। इस नीयत से कि इन लोगों को एक ही बार में सफ़े हफ्ती से मिटा देते हैं। और तकरीबन 10,000 का लश्कर मक्का और मदीना के यहूद कबाइल, गदाफ़ान, बनु असद और दीगर कबीलों का रसूलुल्लाह से अमन मुआहदा तोड़कर गद्दारी करके मदीना पर चढ़ आया। जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 के करीब थी, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर मदीना के खुले हिस्से के अंदर खंदक को खोदने का फैसला किया। ये चीज़ अरबों के लिए उस वक़्त बहुत ही नई और अनोखी थी, क्योंकि इससे पहले जंगों के अंदर अरब में कोई भी इस तरह का तरीका नहीं अपनाया गया था। अब इस खंदक की वजह से हुआ ये कि मुशरिकीन मक्का इस खंदक को पार ना कर सके और ऊपर से मौसम की सख्ती, आंधी, तूफ़ान और भूख ने इनको शदीद परेशान कर दिया। और इस चीज़ का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल अहज़ाब की आयत 9 के अंदर बयान है कि 1 महीने तक के इंतज़ार के बाद ये मुशरिकीन मक्का रात के अंधेरे के अंदर बगैर किसी जंग के वापस लौट आए और इनकी हिम्मत और ताकत आखिरकार टूट गई। दुश्मन भाग रहे हैं, दुश्मन भाग रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरबों के अंदर ये बहुत ही शर्म की बात थी कि बिना किसी जंग के नतीजे के अरब इस तरह से वापस लौट आए, और वो भी नाकाम होकर। और यही वो मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार फरमाया कि अब कुरैश मक्का तुम पर कभी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ताकत टूट चुकी है और अब हम इन पर हमला करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि सिर्फ 1 साल के बाद 6 हिजरी यानी 628 ईस्वी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने सहाबा के साथ उम्रा कर रहे हैं। और नबी का ख्वाब दरअसल वही इलाही होता है, यानी अल्लाह का हुक्म। लिहाजा अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के लिए उम्रे के इरादे से 1400 सहाबा कराम को साथ लेकर आप मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। कुरैश मक्का ने जब ये देखा तो आपको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया, क्योंकि इनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी कि इनकी मौजूदगी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शहर में इनकी इजाज़त के बगैर दाखिल हों। और आखिरकार थोड़ी बहुत कशीदगी के बाद हुदैबिया के मकाम पर मज़ाकरात के जरिए एक 10 साला अमन मुआहदा तय पाया, जिसको सुलह हदैबिया कहा जाता है। इस मुआहदे का मतलब था कि मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान अब 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, जिसको कुरान करीम ने सूरह अल फतह के अंदर मुसलमानों की वाज़ेह कामयाबी कहा। सुलह हदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी सतह पर इस्लाम की दावत का आगाज़ किया और 7 हिजरी के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम की दावत के ख़त भेजे। और इनमें से एक ख़त ईरान यानी उस टाइम के फारिस के बादशाह खुसरो परवेज़ के लिए भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सामी को यह ख़त देकर ईरान भेजा, जिसका मफ़हूम ये था कि रसूलुल्लाह की तरफ से ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ के लिए। और फिर लिखा था कि अगर तुम इस्लाम को कबूल करोगे तो सलामती पाओगे, और अगर ऐसा ना किया तो तमाम मजूसियों का गुनाह भी तुम्हारे सर होगा। और मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ, इनकार करने पर सारे मजूसियों का गुनाह आपके सिर पर होगा। अब हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यही मजूसी मजहब है, जो कि इस्लाम के आने से हज़ारों साल पहले फारिस के अंदर मौजूद था। और ये लोग इस वक्त आग की परस्तिश किया करते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मजूसी मजहब असल में इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल थी। जी हाँ, मजूसी मजहब के मानने वाले लोग दरअसल एक पैगंबर की तालीमात को भुलाकर दोबारा से कुफ्र और शिर्क की तरफ लौट गए थे, और अब तक इसे दुनिया के अंदर मौजूद सबसे पुराना मोनोथिस्टिक रिलीजन यानी एक खुदा को मानने वाला मजहब भी कहा जाता है। और इस मजहब का नाम है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, ज़रतीश्त या मौजूदा दौर के पारसी। और ये मजहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2000 साल पुराना बताया जाता है, यानी आज से तकरीबन 4500 साल पहले। इस मजहब की तालीमात क्या थी और इस्लाम की तालीमात से ये किस कदर मिलता जुलता था, और इस मजहब के पैगंबर कौन थे, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि फारसी लोग आग की इबादत पर लग गए। ये तमाम सवाल इंतहाई अहम और इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिनको हम एक टाइम लाइन की सूरत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुसरो परवेज़ को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मिला तो आप लोग जानते हैं कि उस टाइम के अंदर फ़ारसी सल्तनत, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, अरब को कमतर और बैकवर्ड कौम समझती थी। और इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह के लिए ये बात तौहीन से कम नहीं थी कि वो हज़ारों साल पुरानी सल्तनत को छोड़कर अरब के एक नबी की तालीमात पर सर झुका दे। और यही वजह थी कि उसने इंतहाई तकब्बुर के साथ इस खत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यमन के गवर्नर बाज़ान को हुक्म दिया कि इस नबी को गिरफ्तार करके मेरे दरबार के अंदर बेड़ियों में पेश करो। नाउज़ुबिल्लाह। अरब में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करेगा जैसे इसने मेरे खत के किए। और अल्लाह के रसूल की ये बात हूबहू सच साबित हुई।
اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ بازان نے اپنے 2 نمائندے مدینہ کے اندر بھیجے تاکہ خسرو پرویز کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کروا سکے، اور جب وہ نبی کریم سے ملے اور خسرو کا پیغام پہنچایا تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ یہاں سے اور اپنے بادشاہ کو کہہ دینا کہ اللہ نے آج کی رات اس کے بیٹے کے ہاتھوں اس کو ہلاک کروا دیا ہے۔ اور یہ بات بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئی اور خسرو پرویز کا بیٹا شرویہ نے اس کو قتل کر کے اس کے تخت پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اور جب بازان نے اپنی آنکھوں سے اس پیشن گوئی کو سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عام انسان کی بات نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یمن کے لوگ بھی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد 20 ہجری کے اندر خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر فارس کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بالکل اسی خط کی طرح۔ مسلمانوں کے ہاتھوں فارس کی فتح کے بعد زیادہ تر لوگوں نے تو یہاں پر اسلام کو قبول کر لیا، جبکہ باقی بچے لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ آپ کے لیے یہ بات جاننا انتہائی حیرت انگیز ہوگا کہ زرتشت مذہب کی ابتدا ایران سے ہی ہوئی، جب دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا وجود تک نہیں تھا۔ اس وقت بھی یہ مذہب اپنی پوری آن اور شان کے ساتھ رائج تھا، اور اس کے بے شمار ماننے والے تھے اور سلطنت وجود رکھتی تھی۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اسلام آج سے 1400 سال پرانا مذہب ہے، جبکہ عیسائیت 2017 سال پرانا، جبکہ یہودیت 3317 سال پرانی ہے، جبکہ زرتشت مذہب آج سے تقریباً 4000 یا 4500 سال پرانا مذہب ہے۔ اور اس مذہب کا نام ان کے پیغمبر زرتشت کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 2000 قبل مسیح کے اندر ایران کے مشرقی علاقوں ممکنہ طور پر خراسان یا بلیغ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ان پر ایک خدا یعنی اہورا مزدا کی طرف سے وحی آتی ہے، اور ان کا مشن لوگوں کو نیکی، سچائی اور برائی سے دوری کی طرف بلانا ہے، اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینا ہے جو کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اکیلا مالک ہے۔ ان لوگوں کی مذہبی کتاب کا نام ہے اویستا، جو کہ زرتشت پیغمبر پر نازل ہونے والی تعلیمات پر مشتمل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک، کرسچنز کے لیے بائبل اور یہودیوں کے لیے تورا۔ اویستا کے سب سے پرانے حصے کو کہا جاتا ہے گاتھا، جو کہ زرتشت کی تمام اصل تعلیمات پر مشتمل ہے، جس کو بھلا کر یہ لوگ پھر سے اسی گمراہی اور آگ کی پرستش کے اندر پڑ گئے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر ایک قوم کیا کرتی تھی، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ یونس کی آیت 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم سب لوگ ایک ہی امت تھے اور اس کے بعد تم لوگوں نے اختلاف کیا۔ زرتشت مذہب کے اندر ڈوالزم یعنی 2 طاقتوں، اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ موجود تھا۔ ایک نیکی کی طاقت تھی جس کو سپینٹا مانیو کہا جاتا، اور دوسری تھی برائی کی طاقت جس کو اینگرا مانیو کہا جاتا۔ یعنی ان کے مطابق بھی دنیا کے اندر روشنی، اندھیرا، سچ و جھوٹ، خیر و شر کی جنگ مسلسل جاری ہے۔ اب ڈوالزم کا یہی تصور بعد میں اس دین کے اندر بہت اہم ہو گیا اور اسی مذہب کے اندر شرک کے داخل ہونے کی وجہ بھی بنا، اور ایسا اس طرح سے ہوا کہ لوگوں نے نیکی کو اور برائی کو خدا جیسی 2 الگ قوتیں سمجھنا شروع کر دیا، یعنی برائی کا خدا الگ ہے اور اچھائی کا خدا الگ سے ہے، اور ہم لوگوں کو ان دونوں خداؤں کو اپنی عبادات سے راضی کرنا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر ہم صرف نیکی کے خدا کو راضی کرتے ہیں تو برائی کا خدا ہمیں نقصان دے سکتا ہے، لہٰذا اس کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دونوں طاقتوں کو خوش رکھنے کے لیے نیکی کے لیے عبادت کی اور برائی سے بچنے کے لیے قربانیاں، آگ جلانا، توہم پرستی کی رسمیں، جھاڑ پھونک کرنا شروع کر دی۔ یہ کنسیپٹ بالکل ایسا ہے جیسے آج بھی لوگ شیطان کو اللہ کا دشمن مان لیتے ہیں، جبکہ در حقیقت شیطان تو خود اللہ کی مخلوق ہے، اس کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے۔ زرتشت مذہب کے اندر پہلے لوگ آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو پاکی، نور اور سچائی کی علامت سمجھتے تھے، اور ان کے پاس ایک آتش کدہ یا پھر فائر ٹیمپل ہوتا تھا جہاں پر اس پاک آگ کو ہمیشہ کے لیے جلایا جاتا، پر اس وقت تک اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی جب تک اس کی اصل تعلیمات موجود تھیں۔ پر آہستہ آہستہ نسل در نسل ان لوگوں نے آگ کی طرف چہرہ کر کے اس کی عبادت شروع کر دی، اور ان لوگوں نے آگ کو خدائی صفت دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخرکار یہ آگ خود معبود بن گئی۔ اور یہ لوگ یہ ماننے لگے کہ یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے گناہ جلاتی ہے، ہمیں شفا دیتی ہے، اور اس وقت ہزاروں سالوں سے ایک بڑے مندر کے اندر ہمیشہ یہ آگ جلتی رہتی تھی، جسے آخرکار مسلمانوں نے ایران کی فتح کے بعد بجھا دیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، عیسائیت اور ہندو مت کے اندر بھی یہی کچھ ہوا۔ ان کے نبی کی وفات کے بعد قوم پھر سے بت پرستی پر لوٹ گئی، اور زرتشت مذہب کے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ اس مذہب کے ماننے والے لوگ ناپاکی سے دور رہتے تھے اور پاک صاف رہتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا۔ اب ویسے تو یہ لوگ فرشتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ خدا نے 6 فرشتوں کو اپنی طاقت اور خدائی کے اندر حصے دار بنا رکھا ہے، جو مختلف کائناتوں کے اندر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، یعنی پھر سے وہی شرک۔
زرتشت مذہب یا پھر موجودہ پارسی لوگ انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد روح ایک پل سے گزرتی ہے اور نیکیوں والے جنت کے اندر جاتے ہیں اور گناہ گار دوزخ میں، بالکل ایسے ہی جیسے اسلام کے اندر پل صراط کا کانسیپٹ ہے۔ اب تک آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لفظ پارسی نہیں تھا بلکہ اصل میں فارسی تھا، جس کو بدل کر پارسی کر دیا گیا، اور آج بھی دنیا میں یہ لوگ اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ دراصل یہ وہی زرتشتوں کی نسل ہیں جو کہ عربوں کے ایران پر فتح کے بعد بھارت کے گجرات کی طرف ہجرت کر گئے اور پارٹیشن کے بعد پاکستان کے شہر کراچی کے اندر خاص طور پر آباد ہوئے۔ آج کل پارسی زیادہ تر بھارت، ایران، پاکستان اور چند یورپی ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر پارسی مذہب کے ماننے والے صرف 2.5 لاکھ لوگ ہی بچے ہیں، اور ان میں سے حیرت انگیز طور پر 80% پارسی تو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، جبکہ 20% پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں پر آباد ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کے وہی عقیدے ہیں جو کہ زرتشت لوگوں کے تھے، بس فرق یہ ہے کہ موجودہ پارسی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر بس دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن آگ کو سجدہ یا اس کی پوجا نہیں کرتے۔ اب یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، پر اس دعوے کے اندر کتنی سچائی ہے یہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سچ ہے تو اسلام کے مطابق یہ بھی شرک ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ وہ مخلوق کو عبادت کا مرکز بنا رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اویستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو کہ ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ آج بھی پارسی لوگ اپنے مردوں کو جلانے یا پھر دفنانے کی بجائے کھلی عمارت کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دمخہ یا پھر مینار خاموشی کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے شہروں کے اندر تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پر پارسیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، مثال کے طور پر ممبئی اور کراچی۔ اور جہاں پر دمخہ یا مینار خاموشی نہیں ہوتا وہاں پر ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن کے اندر مردوں کو یہ مجبوری کی وجہ سے دفن کرتے ہیں، مثال کے طور پر لاہور کا پارسی قبرستان۔ یہ لوگ بھی قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ فائنل حساب کتاب کے بعد نیک لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی جو کہ بہت ہی خوبصورت، روشن اور خوشی کا ٹھکانہ ہے، اور ناپاک لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا جو کہ بہت ہی تاریک اور جما دینے والی سردی سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ دوستو، زرتشت مذہب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے واقعی اپنے وعدے کے مطابق دنیا کے ہر ایک قوم اور قبیلے کے اندر اپنے نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور ان تمام پیغمبروں کا بس ایک ہی پیغام تھا کہ تمام دنیا کی مخلوقات کو اور تمام اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو چھوڑ کر بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پر ہر بار اس پیغام کو یا تو لوگوں نے خود بدل دیا یا پھر سے اسی گمراہی پر لوٹ گئے جس پر پہلے سے تھے۔ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آخری نبی ہیں، اور اب یہ پوری کی پوری امت، پوری دنیا کے انسان شرک پر کبھی اکٹھا نہیں ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہوتے رہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت لے کر آئے جو کہ قرآن کریم کی صورت قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔